टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। जिंदा मसीह के बेमिसाल और अफजल तरीन नाम में मेरे अजीज भाइयों, बहनों और हम खिदमत साथियों, आज फिर आपकी खिदमत में मैं आदाब बजा लाता हूं और इस वक्त के लिए शुक्रगुजारी करता हूं जो खुदावंद ने मुझे एक बार फिर बख्शा है कि आपके साथ मिलकर कलाम मुकद्दस की इन अनमोल और खूबसूरत बातों को सीखने वाला हो सकूं। आप जो हमारे साथ फेसबुक के कई पेजेस पर ऑनलाइन हैं, आप जो हमारे साथ स्काइप आईडी पर हैं, यूट्यूब पर और व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस कलाम को सीख रहे हैं, मेरी दुआ है कि खुदावंद इस कलाम के वसीला से आज मुझे और आपको भारी बरकत अनायत फरमाए। याद रखिए कि हम आज के दिन रोमियो के नाम पौलुस रसूल के खत का मुतालिया कर रहे हैं और इसका मजमून मसीह पर ईमान लाने के वसीला से रास्तबाजी हासिल करना है। और मुकद्दस पौलुस के सामईन और कारीन वो थे जिनकी बैकग्राउंड यहूदी थी, पस मंजर यहूदी था, इस्राएली थे। और आप जानते हैं कि तमाम इस्राएली और यहूदी खुदावंद यीशु मसीह के वजूद के मुनकर थे और हैं। हां, कुछ हैं जिन्होंने खुदावंद को अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया है। वो वक्त आएगा कि बाकी भी कबूल करेंगे, क्योंकि खुदा के कलाम की ये बात कभी भी खता नहीं जाएगी जो फिलिपियों 2 बाब में है कि हर एक घुटना उसके हुजूर झुकेगा और हर एक जबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। हम रोमियो 3 बाब का मुतालिया कर रहे हैं और आज 5 से 8 इन आयात पर आपके साथ मिलकर गौर करूंगा। लेकिन इन आयात पर जाने से पहले पस मंजर के तौर पर मैं आपको यह बात बताता चलूं कि यहूदी लोग एक तो औलादे अब्राहम होने के एतबार से और खुदा की चुनिदा कौम होने के एतबार से और मखतून होने के एतबार से अपने आप पर फख्र करते थे और फख्र करते हैं। जब मुकद्दस पौलुस ने यह खत लिखा तो उनसे मुखातब होते हुए यह कहा कि यहूदी होना, औलादे अब्राहम होना, खतना होना, ये मजहबी बातें तो हैं, लेकिन नजात की जमानत नहीं है। इस खतना का और इस रास्तबाजी का जो आपकी अपनी है, कोई फायदा नहीं है जब तक कि खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल ना किया जाए। और अब वही यहूदी लोग कई ऑब्जेक्शंस यानी एतराजात करते थे मसीह के अजीम कुफारे यानी फिदिया, मरने, दफन होने और जी उठने पर। वो एतराज करते थे कि यीशु जब मर गया और आप
یعنی پولس اور مسیح کے پیروکار یہ کہتے ہیں کہ مسیح کے وسیلہ سے ہمیں راست بازی حاصل ہے، ہماری عدالت ہو چکی ہے، ہمارے گناہوں کی معافی ہو چکی ہے، تو پھر کیوں نہ ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں، کیونکہ خدا کی راست بازی ظاہر ہو چکی ہے۔ اور مقدس پولس ان کے اعتراضات کے جوابات دیتے ہیں۔ جب ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں تو بہت سی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ 5ویں آیت میں یعنی رومیو 3:5 میں لکھا ہے، اگر ہماری ناراستی خدا کی راست بازی کی خوبی کو ظاہر کرتی ہے تو ہم کیا کہیں؟ یاد کیجئے کہ ایک بات جو بڑی ہی غور طلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ مقدس پولس یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہماری ناراستی، ایک ہوتا ہے راستی اور ایک ہوتا ہے ناراستی، ایک راست باز ہوتا ہے اور دوسرا جو ناراست ہوتا ہے۔ یہاں پر ناراستی سے مراد ہماری گناہ آلودہ زندگی اور فطرت اور ہمارا چال چلن ہے۔ اور مقدس پولس یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہماری ناراستی ہمارے گناہگار ہونے کے سبب سے خدا کی راست بازی کی خوبی کو ظاہر کرتی ہے، کیا مراد ہے جی؟ مراد یہ ہے کہ ہم گناہگار ہیں، ہم ناراست ہیں، اور ہم ناراست لوگ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تھے۔ ایک اور مقام پر کہا گیا کہ جب خدا نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کی کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ یہاں ہماری ناراستی سے مراد ہماری گناہ آلودہ زندگی ہے، اور خدا اگر عدالت کرتا تو تمام جہان کے لوگ گندک اور آگ سے جلنے والی جھیل میں جاتے۔ لیکن بائبل کا خدا محبت کا خدا ہے، اس لیے یہاں پر لکھا ہے کہ ہماری ناراستی کے سبب سے خدا کی راست بازی ظاہر ہوئی ہے۔ ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تھے، لیکن خدا نے ہمارے بچانے کے لیے انتظام کیا۔ ہماری نیکی کسی کام کی نہیں تھی، لیکن خدا کی نیکی ہمارے کام آ گئی ہے۔ ہم ناراستوں کے لیے خدا کی راست بازی جو مسیح یسوع ہے وہ ظاہر ہوا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے نا، ہماری ناراستی خدا کی راست بازی کی خوبی کو ظاہر کرتی ہے کہ خدا نے اپنی محبت کا اظہار اپنی راست بازی یعنی مسیح یسوع میں کیا ہے۔ تو پھر کیا کہیں؟ مقدس پولس کہتے ہیں تو پھر کیا کہیں؟ کیا یہ کہ خدا بے انصاف ہے جو غضب نازل کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ مستقبل میں وہ وقت آئے گا کہ جب وہ لوگ جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کیا، وہ نارے جہنم کی نظر ہوں گے، یعنی گندک اور آگ سے جلنے والی جھیل۔ تو مقدس پولس یہ کہتے ہیں کہ کیا خدا بے انصاف ہے جو غضب نازل کرتا ہے؟ یعنی مستقبل کی بات ہو رہی ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ خدا ہر ایک شخص کو، ایون یہودیوں کو بھی اور اسرائیلیوں کو بھی موقع فراہم کر رہا ہے کہ وہ توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع لائیں، اور اگر توبہ نہیں کریں گے
تو وہ اپنی ناراستی میں مریں گے اور اس کی سزا گندک اور آگ سے جلنے والی جھیل ہوگی۔ یہ خدا کا غضب ہے ان پر جنہوں نے خدا کی طرف سے کیے گئے اس انتظام کو قبول نہیں کیا۔ اور پھر بریکٹ میں مقدس پولس اپنی ذاتی بات کرتے ہیں۔ یہ بریکٹ میں بات سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ یہ بات الہامی نہیں ہے، لیکن مقدس پولس نے خدا کے روح کی ہدایت سے یہ محسوس کیا اور اپنی طرف سے لکھا۔ فرماتے ہیں میں یہ بات انسان کی طرح کہتا ہوں، بحیثیت ایک انسان کے، یعنی اپنی طرف سے کہتا ہوں، یہ کوئی اوپر سے بات نہیں ہے۔ آگے لکھا ہے ہرگز نہیں، یعنی خدا بے انصاف نہیں ہے۔ جنہوں نے مسیح کو قبول کیا وہ خدا کی قربت اور خدا کی حضوری میں ہوں گے، اور جنہوں نے نہیں کیا موقع ملنے کے باوجود صاف ظاہر ہے وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں جائیں گے، یعنی گندک اور آگ سے جلنے والی جھیل، خدا سے ہمیشہ کے لیے جدائی، یہ دوسری موت ہے۔ لیکن مقدس پولس کہتے ہیں کہ خدا بے انصاف نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، ورنہ خدا کیوں کر دنیا کا انصاف کرے گا؟ اگر خدا جو راست ہے، عادل ہے، منصف ہے، وہ انصاف کرتا ہے راستی کے ساتھ، تو وہ لوگ جو مسیح خداوند کو قبول نہیں کرتے، مسیح خداوند پر ایمان نہیں لاتے، وہ اپنی مرضی اور اپنے چناؤ کے تحت دوسری موت مرتے ہیں، خدا سے ہمیشہ کے لیے جدائی۔ تو اصل میں یہ ان کا اپنا انتخاب ہے، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہر بشر کی نوبت توبہ تک پہنچے، کوئی ایک بھی ہلاک نہ ہو۔ اس وجہ سے خدا بے انصاف نہیں ہے۔ اگر خدا بے انصاف ہو تو ساری دنیا کی عدالت، ججمنٹ اور انصاف وہ کیوں کرے گا؟ یہ مقدس پولس اہل یہود کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ آیت 7 میں اگر میرے جھوٹ کے سبب سے، اندازہ کیجئے کہ بعض لوگ مقدس پولس کو کہتے تھے یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ اپنی طرف سے باتیں کرتا ہے، بالخصوص یہودی لوگوں کی بات کر رہا ہو۔ اور پھر جب ہم کرنتھیوں کے خط کا مطالعہ کرتے ہیں تو مقدس پولس کو لوگ بے وقوف اور احمق کہتے تھے، اور پولس رسول نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، کاش کہ تم میری بے وقوفی کے اس میسج کو ہی قبول کر لیتے، یعنی جس کو تم بے وقوفی سمجھتے ہو، کاش کہ تم اس پیغام کو قبول کر لیتے۔ میں بے وقوفی سہی، لیکن تمہاری زندگی بدل جاتی اور بن جاتی۔ بعین ایسے ہی یہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ مقدس پولس پر جھوٹ کا الزام لگاتے تھے، اور اب مقدس پولس اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگر میرے جھوٹ کے سبب سے خدا کی سچائی، خدا تو سراپا سچائی ہے ہی، اس میں کوئی جھوٹ کا شائبہ نہیں ہے، مکمل طور پر راست باز ہے، اس جیسا کوئی اور راست باز نہیں ہے۔ اگر میرے جھوٹ کے سبب سے، میرے گناہ کے سبب سے خدا کی سچائی
اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی تو پھر کیوں گناہگار کی طرح مجھ پر حکم دیا جاتا ہے؟ یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں جھوٹا ہوں تو پھر خدا کی سچائی کے اس جلال کے واسطے جو زیادہ ظاہر ہوئی ہے، اگر ایسا ہی ہے کہ جتنا گناہ کریں گے اتنا زیادہ خدا کی راست بازی اور خدا کی سچائی ظاہر ہوتی ہے، یہ تم یہودی لوگ مجھ پر الزام لگاتے ہو، تو پھر کیوں گناہگار کی طرح مجھ پر حکم دیا جاتا ہے؟ تم کون ہو جو مجھ پر یہ حکم دیتے ہو اور کہتے ہو کہ تم جھوٹ بولتے ہو اور مجھ پر دوش لگاتے اور الزام لگاتے ہو؟ اور آیت 8 میں، اور ہم کیوں برائی نہ کریں، انہی کے جواب میں مقدس پولس کہہ رہے ہیں کہ اچھا تو پھر کیوں برائی نہ کریں، یعنی کرتے چلے جائیں تاکہ بھلائی پیدا ہو؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم برائی کرتے چلے جائیں تاکہ بھلائی پیدا ہو؟ ہرگز نہیں، یہ بات قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ اور بائی دا وے، جب ہم رومیو 6 باب اور بالخصوص 8 باب کا مطالعہ کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ مقدس پولس رومی کلیسیا سے مخاطب ہو کر یہ فرماتے ہیں، اگر خدا کا فضل ہم پر ہوا ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم مزید گناہ کرتے چلے جائیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو راست بازی کے اعتبار سے خدا کے مقبول نظر بنانا ہے۔ آیت 8 میں، اور ہم کیوں برائی نہ کریں تاکہ بھلائی پیدا ہو، چنانچہ اب آخری بات، چنانچہ ہم پر یہ تہمت لگائی بھی جاتی ہے، یعنی الزام لگایا جاتا ہے، بہتان باندھا جاتا ہے ہم پر، یعنی مجھ پولس، اور جو تعلیم میں مانتا ہوں اور جس کا میں قائل ہوں، اس تعلیم کے ماننے والوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا یہی مقولہ ہے، یعنی کہاوت ہے، کہنا ہے، او جی یہ یہی تو کہتے ہیں، یہی تو باتیں کرتے ہیں، مگر ایسوں کا مجرم ٹھہرنا انصاف ہے۔ یعنی وہ تمام لوگ جو سچائی اور حقیقت کو نہیں جانتے، اور نہیں جانتے سے مراد جاننا چاہتے نہیں ہیں، ان لوگوں کی بابت لکھا ہے ان کا مجرم ٹھہرنا انصاف ہے۔ اور جب میں ان آیات پر غور کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ جس دور میں اور آپ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس دور میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اس انجیل کے پیغام کو سننے کے باوجود، خواہ وہ میڈیا کے ذریعہ سنیں، خواہ وہ لائیو پروگرامز کے وسیلہ سے سنیں، خواہ وہ اپنی آنکھوں سے اس کلام مقدس کو پڑھیں، اس کے باوجود بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کرنا چاہتے، مسیح خداوند کو جاننا نہیں چاہتے۔ اور اس کیٹیگری میں وہ جو بائی برتھ اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور وہ جو غیر مسیحی ہیں وہ تو شامل ہیں ہی۔ اور وہ تمام لوگ جو مسیح یسوع کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کرتے، مہلت ملنے کے باوجود، وقت ملنے کے باوجود
کلام مقدس میں یہ بات واضح طور پر آئی ہے کہ ان کا انصاف یہی ہے کہ وہ مجرم ٹھہرے، کیونکہ وہ اعتراض در اعتراض کرتے چلے جاتے ہیں، اپنے اعتراضات کے تیر پھینکتے ہیں اور سچائی اور حقیقت کو جاننا نہیں چاہتے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ بے شمار غیر مسیحی لوگ یہ نہ جانتے ہوئے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، مرنے کے بعد کہاں ہوں گے، بس اپنے دین پر اور اپنے مذہب پر فخر کرتے ہیں، تاریکی کے قبضہ میں ہیں، اور خدا ان سے پیار کرتا ہے، خدا ان کو مہلت دیتا ہے، خدا ان کے لیے وقت مہیا کرتا ہے کہ وہ توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع لائیں، نجات اور گناہوں کی معافی اور ابدی حیات کو حاصل کر پائیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ جو میرے ساتھ اس وقت آن لائن اس بائبل سٹڈی میں شریک ہیں، ذرا اپنے آپ کو جانچیے اور پرکھیے۔ اگر آپ نے آج تک خدا کی طرف سے ہمارے گناہوں کی خاطر، ہماری مخلصی کے لیے، ہماری نجات کے لیے کیے گئے انتظام بذریعہ خداوند یسوع مسیح کے جو صلیب کلوری پر ہوا ہے، قبول نہیں کیا، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج آپ کے لیے وقت ہے کہ اسے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کر لیں۔ شاید اس کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی اور ایسا موقع نہ آئے۔ اگر آپ غیر مسیحی ہیں اور یوٹیوب پر اور فیس بک کے پیجز پر اس بائبل سٹڈی کو سن رہے ہیں اور یہ میسج آپ تک پہنچ گیا کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، یسوع مسیح میں اس کی راست بازی ظاہر ہو چکی ہے کہ اس کو آپ اپنے لیے قبول کریں، اور اگر آپ مذہب کے پیروکار ہیں لیکن خدا کی اس راست بازی کو آپ قبول نہیں کرتے، میرے بھائی میری بہن، آپ اندھیرے میں ہیں۔ خدا انصاف کرنے والا خدا ہے، وہ آپ کو مجرم ٹھہرائے گا۔ آج موقع ہے کہ اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کریں۔ شاید یہ موقع اس کے بعد آپ کی زندگی میں نہ آئے۔ اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور اپنے کامنٹس میں لکھیے گا، ہم آپ کے نام کو دیکھ کر آپ کے لیے دعا بھی کریں گے، اور اگر روحانی طور پر آپ کو مدد کی ضرورت ہوئی، ہم ہر ممکن طریقہ سے فالو اپ کریں گے اور آپ کی مدد کرنے کے لیے ہمہ تنگوش یعنی تیار رہیں گے، تاکہ خداوند کا جلال آپ کی زندگی سے ظاہر ہو۔ کیوں نہ ہم اس وقت دعا کریں۔ اے ہمارے قدوس بزرگ اور جلالی آسمانی پتا، آپ کی محبت کے لیے اور آپ کے پیار کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں، اور اس بائبل سٹڈی کے لیے جس میں ہم نے جانا کہ ہم گناہگاروں کے سبب سے ہی خدا کی راست بازی کی خوبی ظاہر ہوئی ہے۔ اور خداوند ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہماری خاطر، ہم ناراستوں کی خاطر، وہ جو راست باز تھا اپنی زندگی، اپنی جان صلیب پر گداز کر دی ہے، مر گیا، دفن ہوا اور جی اٹھا۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں اس فدیہ اور اس کفارہ اور نجات کے انتظام کے لیے۔
اور خداوند پاک خدا ہمارے ساتھ آن لائن جو اس وقت اس بائبل سٹڈی میں شریک ہیں، اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور مستقبل کی کوئی امید نظر نہیں آتی، خداوند آج آپ کے قدرت والے نام میں ان کو آپ کے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، بالخصوص وہ جو آج اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ان سے توبہ کر کے خداوند یسوع آپ کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اے خداوند ان کے جیون میں آپ آ جائیے، ان کی زندگی میں ایک عجیب کام کیجئے تاکہ وہ اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر سکیں، اپنے دل کے دروازہ کو آپ کے لیے کھولیں تاکہ آپ روح القدس کی صورت میں ان کے دلوں کے تخت پر بیٹھ کر راج کرنے والے ہوں۔ خداوند میں ہر طرح کی ناراستی کو، ہر طرح کے گناہ کو، ہر طرح کے بندھن کو، ہر طرح کی رکاوٹ کو مسیح یسوع کے نام سے دور چلے جانے کا حکم دیتا ہوں۔ اور خداوند وہ جو مختلف طرح کی آزمائشوں سے دوچار ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار اور دکھی اور لاچار ہیں، آپ ان کے ناموں سے واقف ہیں، ایون آپ نے ان کی صورت کو اپنی ہتھیلی پر کھود رکھا ہے۔ مسیح یسوع کے نام سے ان پر رحم کیجئے اور ان کی ساری ٹینشنز اور ڈپریشنز اور مایوسیوں کو دور کیجئے اور تمام طرح کے روگوں سے اپنے لوگوں کو چنگائی بخشیے۔ خداوند آج شب ہماری اس دعا، منت اور شکر گزاری کو آپ اپنی پاک اور مقدس حضوری میں قبول کیجئے، کیونکہ مانگتے ہیں اپنے پیارے خداوند یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ سے، آمین اینڈ آمین۔ خداوند آپ سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے ڈھیروں برکات سے نوازیں، اور خداوند نے چاہا تو پھر ملیں گے جب خداوند کی پاک اور مقدس مرضی ہوئی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔